Welcome back. 1555 में हुमायूं दिल्ली आते हैं और अकबर इनके साथ आते हैं उस समय। तो एक दिन जो है मुअज्जिन की वो आती हैं, कॉल्स आती हैं, एक आज़ान होती है। तो ये अपनी लाइब्रेरी में होते हैं किले में। कहानी यही है कि जैसे वो नीचे आने लगते हैं तो जामे में इनका पाँव फंस जाता है, वो गिर जाते हैं और इंतकाल हो जाता है। और उसके काफ़ी समय 1 साल के अंदर हमीदा और गुलबदन और ये सब लोग फिर दिल्ली आ जाते हैं और 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह तख्त नशीं हो जाते हैं and he becomes the 3rd Mughal emperor. And by that time Gulbadan is living with him and all his mother, obviously Hamida Banu Begum, is living with him as well. And then Gulbadan Banu Begum sort of begins to come into her own. ऐसे ही है जी। सो ये है कि कहानी जहाँ पे हम लोगों को, जो एक हिस्टोरियन को इस चीज़ का एहसास होता है कि कितनी शक्तिशाली ये औरतें हैं, वो ये है कि 15 ये सलीम के जन्म के बाद जब फ़तेहपुर सीकरी बनाई जाती है और पहला हरम भी बनाया जाता है। लेकिन हरम सिर्फ इसलिए नहीं कि सलीम का जन्म हुआ है, बट इसलिए भी क्योंकि अकबर बादशाह जो हैं पहले ऐसे बादशाह थे कि उन्होंने कमाल की मिलिट्री एक्सपेंशन किया, जो हैं ये अग्रेरियन पॉलिसीज़ बनाई, ये सब चीज़ें की, क्योंकि वो ये भी मानते थे, जितना मेरा एस्टिमेट और अंदाज़ है, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो घुमक्कड़पंथी होती है एक तरीके से, ये अब बंद होनी चाहिए, एक सेटलमेंट होना चाहिए, एक्सपेंशन हो रहा है। इससे पहले ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि इनके घर की ख़वातीन जो थीं, जो इनकी लेट्स से कज़न्स थीं, चचाज़ाद बहनें, ये वो, इन्होंने उन लोगों से शादियां की जिस तरह सलीमा बेगम ने बैराम ख़ान के साथ शादी की। बैराम ख़ान वो इंसान थे जिन्होंने हुमायूं के साथ भी पूरा वक्त गुजारा, उनका पूरा साथ दिया और बड़े उनके जर्नैल थे, बड़े पुरताकत पुरवकार जर्नैल थे। उन्होंने अकबर की जड़ें हिंदुस्तान में मजबूत करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एंड दिस मस्ट हैव बीन बिकॉज ऑफ द अलायंसेस and the women were very much at the center of those alliances. तो अकबर को हिंदुस्तान में मजबूत करने में उनकी ये सलीमा बेगम, इनकी वालिदा हमीदा बानो बेगम, इनकी फुप्पियाँ, ये सब ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार था। ये तो देखना 13 साल का बच्चा आके तख्त नशीं हो जाए, उसके पीछे सपोर्ट तो सारी उन औरतों की थी। बिल्कुल सही बात है। और बैरम खान की जो बेगम थी वो उनकी चचाज़ाद थी, और बैरम खान वो थे जो उनकी नई रियासत का अहम सतून थे। जी बिल्कुल, शुरू में फिर महामांगा जो उनकी एक फॉस्टर मदर थी अकबर की, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इस सब में। तो देखिए ना कि अकबर वाज रियली फोर्टिफाइड बाय द वुमेन ऑफ द हरम एंड ऑफ हिज फैमिली। तो उनका किरदार तो इसमें से हमें हम निकाल सकते ही नहीं है। तो अब आप आगे बताइए कि फिर जब अकबर ने अपनी कंसोलिडेशन की तो उसमें इन ख़वातीन का क्या रोल था? तो मेन चीज़ जो एक तो उनकी हिंदू राजपूत एक पॉलिटिकल शादियां भी शुरू हो गई। तो हड़का भी हैं जिसमें सलीम पैदा होते हैं, तो फ़तेहपुर सीकरी, और हड़का का कोई जिक्र ही नहीं। हड़का का कोई जिक्र नहीं, और लोग उनको जोधा बाई कहते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ जो मर्जी आए दिल में कह देते हैं। लेकिन व्हाई इज देयर नो मेंशन ऑफ हड़का बाई in आईने अकबरी or anything? Even गुलबदन doesn't mention her. जी बिल्कुल। और ये एक हिस्टोरियन के लिए बहुत एंग्स्ट होती है इन चीज़ों में। और लेकिन इसमें एक चीज़ और निकलती है जो हम फ्यूडल मेंटालिटी कहते हैं, या ये क्रॉनिकलिंग फॉर्म भी है कि औरतों के जिक्र नहीं होते। लेकिन ये तो नाम का पर्दा है। बिल्कुल कमाल का नाम का पर्दा है। मतलब उनकी रहलत के बाद इंतकाल जब कर भी जाती हैं तो मरियम ज़मानी, जन्नत मकानी, उनको इन अल्फाज से कहा जाता है। बट हर ओन आइडेंटिटी एज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ आमेर इज कम्प्लीटली रब्ड आउट एंड डिस्टिंग्विश्ड। दैट्स राइट। सो एक्सटिंग्विश्ड रादर। सो आई मीन एंड देन ये सोचिए कि अकबर को इतनी तलब थी कि मेरे यहाँ औलाद नरीना पैदा हो और वो सर्वाइव करे, क्योंकि उनकी पहले शादी हुई रुकैया बेगम से, फिर सलीमा बेगम से शादी हुई और उनके यहाँ औलाद नहीं थी, बच्चे सब मर जाते थे। तो फिर उनको किसी ने कहा कि सलीम चिश्ती अजमेर में हैं और बहुत बड़े फ़कीर दरवेश, उनके यहाँ पैदल जाओ,
اور منت مانگو. منت مانگی, ہرکا بائی سے شادی ہوئی, ہرکا سے سلیم شہزادہ پیدا ہوئے جو بعد میں جہانگیر بنے, جس سے مغلیہ خاندان پھر آگے بڑھا, اور ہرکا بائی کا کوئی ذکر ہی نہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور یہ چیز ہم کو سوچنی چاہیے. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ انداز یہ بھی ہے کہ ایک شفٹ ہو رہی ہے اسٹیپ ٹریڈیشن سے, اور ایک سیٹلمنٹ ہو رہا ہے جس میں کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کی ڈومیننس بڑی کمال کی شروع ہو رہی ہے. اور یہ جو حرم کا معاملہ ہے یہ کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے, وچ از کہ اکبر بادشاہ جو ہیں اپنے آپ کو کس طرح اس چیز کو کنسیپچولی کہا جائے, یہ ہے کہ یہ ایک بالکل الگ سٹیج آ گئی ہے مغل ہسٹری میں. He is consolidated it and he is the grand, the great, the Mughal. یعنی کہ the Mughal has arrived finally. پورا grandeur ہے, پالیسیز ہیں, انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. تو ایسے بادشاہ کی عورتیں جو ہیں عام لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کا نام بھی نہیں جان سکتے. جی نہیں. تو ایک اسی لیے چاہے ان کے الوژن جو ہیں, جو حرم کے الوژنز ہیں وہ مکہ اور مدینہ کو لے کے ہیں. دی آئیڈیا از ٹو ایلیویٹ دا وومن, بٹ نن دا لیس دا ویمن ہیو ناؤ بین آسکڈ ٹو گو بہائنڈ دا شبستان اقبال, حرم کا نام ہے, جیسے کہ شبستان اقبال, ان دیواروں کے پیچھے ان کی زندگیاں مسمار ہو گئی. جی, پر زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہی دس واز دا ریزن وائی گلبدن فیسنیٹڈ می, کیونکہ تو یہیں تک تو میں نے اپنی وہ پہلی کتاب ختم کی تھی. جب نور جہان کی کتاب نکلی اور میں اس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی, تو اس کے شروع کے پنوں میں ہے کہ گلبدن جو ہیں حج پہ جا رہی ہیں, اور جو یہ بچی نور ہیں یعنی کہ مہرون نساء تھی اس سمے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہندوستان آ رہی ہیں. تو لوگ جو ہے پڑھتے تھے اور کہتے تھے ارے آپ کے یہ شروع کے صفحے میں یہ گلبدن کون ہے, یہ گلبدن کون ہے. تو مجھے لگا یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جب حرم سے نکلیں, جب یہ حجاز کی طرف گئیں, وہاں پہ کیا ہوا, یہ کیا ریزن تھا کہ یہ 4 سال وہاں پہ رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیسے نکلیں حرم سے, کیسے یہ اتنی 20 خواتین کو جو کہ حرم کی نمایاں خواتین کو لے کے قافلے کے ذریعے اور سمندر میں جہازوں میں بیٹھ کے یہ گئیں حجاز, اور مکہ مدینہ جا کے یہ انہوں نے حج کیا, یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہاں چلی گئیں؟ اسی لیے یہ کتاب ہے. اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی کمال کی کہانی ہے جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں, کیونکہ یہیں پہ ان کی پوری شخصیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی تک تو کتاب لکھی نہیں گئی ہے. یہ آپ کا 1577 ہے, 1577 یہ نکل گئی ہیں. اکبر بادشاہ سے بات ہوئی ہے کہ میں نے کئی سال پہلے اللہ سے جو ہے اپنا میرا یہ عہد تھا کہ میں جو ہے جاؤں گی, تو اکبر جو ہے اور حج کروں گی. اکبر جو ہے بالکل مان جاتے ہیں اس بات کو. کیوں نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ تو جا نہیں سکتے, ان کو ان کی پوری ان کو رہنا ہے ہندوستان میں, اور زیادہ تر جو ہے بادشاہ جاتے نہیں تھے, ان کے خاندان کے لوگ جاتے تھے. یعنی کہ جو بھی آپ کی برکتیں ہیں وہ خاندانی لوگ لے کے آپ کی برکتیں آئیں گے. اینڈ آف کورس لٹرل ویز کی زمزم کا پانی بھی آئے گا, اور یہ کھجوریں بھی آئیں گی, اور آپ کو ثواب حاصل ہوگا. جی. سو یہ 11 عورتوں کے ساتھ یہ جاتی ہیں. پر میرا انداز یہ ہے, اسی لیے, اور اس انداز کے لیے کچھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے, خالی انداز نہیں ہے. یہ جو ہیں مجوران ہیں ایک طریقے کی, مجاور جسے کہتے ہیں. جی بالکل, عبادت کرنے جا رہی ہیں. جی, لیکن یہ ان کی یہ ہمیشہ یہ ان کی زندگی ہے. یہ ہمیشہ سے شاہی ہیں, شہزادی ہیں, لیکن ان کا پورا ادب جو ہے, یہی میں بات کر رہی تھی, ان کے بابر کی طرح ادب ہے. یہ ان کی نظریں جو باہر ہیں یہ اندر نہیں ہے ایک طریقے سے. سو یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے اندرون اور بہرون کی. سو مجھے لگتا ہے, اور لگتا کیا ہے, اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے جو ہے حج کرنے جاتی ہیں. سو 11 عورتیں جاتی ہیں. سورت میں اس سمے پورچوگیز جو ہیں بہت ان کی اہمیت ہے, انڈین اوشن میں ہے. تو گلبدن بانو بیگم آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طریقے سے حرم میں نہیں رہنا چاہتی ہیں, اور وہاں سے نکل کے آزاد ہو کے چلنا پھرنا چاہتی ہیں.
ایگزیکٹلی بیکاز دس از ہر لینیج, دس از ہر اینسیسٹری, کہ یہ لوگ نومیڈس تھے, یہ خانہ بدوش تھے, یہ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, تو ان کو عادت بھی تھی. تو پنجابی میں کہنا پھرن ٹورن دا شوق, پھرن ٹورن دا شوق سی. تے انہاں نے اپنے پتریے نو کیا بھئی بہت ہو گئی ہے تے ہن مینوں پھرن ٹورن جان دیو, تے حج تو بہتر کی ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو ایک ان کی ایک حج بھی ایک ریچول ہی نہیں ہے, خالی یہ ایک لفظ ہی نہیں ہے, اس لفظ کے پیچھے بہت کچھ ہے. جو یہ 16ویں شتابدی کی ہم بات کر رہے ہیں, انہی لفظوں کو لے کے گلبدن جو ہیں اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ کیسے اب کیا ہوگا, کہ اب مجھے رہنا تو حرم میں ہے پر یہ کس طریقے کی زندگی. سو مجھے لگتا ہے اس سوچ کو کرنے کے لیے, اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حج پہ جاتی ہیں. سو جب یہ سورت پہنچتے ہیں, اکبر کا ارینجمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ پورچوگیز کی طرف سے ان کو یہ کارٹاز وہ ایشو کرتے تھے, کیونکہ دے ور دا بیسکلی مرکنٹائل لیڈرز بٹ کنٹرول دا سی لیڈز ان دی انڈین اوشن, ریڈ سی اور ان سب جگہوں میں کارٹاز تیار نہیں تھا. سو انت میں یہ ایک پاسپورٹ تھا, پاسپورٹ ٹائپ. انت میں گلبدن جو ہیں ان کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پہ, جو کہ فادر مونسراتے نے ایک لائن لکھی کہ جب گلبدن نے بتسرس پورچوگیز کو دیا تبھی ان کے جہاز جو ہے وہاں سے نکلے. تو میں نے کہا یہ بتسرس کیا ہے, کیونکہ میپ سے 16ویں شتابدی کے جو نام ہیں وہ اڑ جاتے ہیں, بہت طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹرنڈ آؤٹ 60 مائل ساؤتھ میں, سورت کے 60 مائل ساؤتھ میں ایک جگہ ہے بلسار, جو کہ آم کے لیے, چیکو کے لیے بہت ہی کمال کی پراپرٹی تھی. یہ گلبدن کی جو تھی پراپرٹی تھی. کب ان کو بانو بیگم کا اپنا باغ تھا. جی کب ان کو ملی, کیا ہوا, آئی مین یہ تو عام چیز تھی کہ عورتوں کی اپنی پراپرٹی ہوتی تھی, جاگیر ہوتی تھی, ان کی جاگیر تھی. ان خواتین کی جاگیریں تھیں, ان خواتین کے پاس جہاز تھے, یہ بہت بڑی ٹریڈرز تھیں اور اپنے حق میں اپنے آپ میں بہت مالدار بھی ہو جایا کرتی تھیں. جی اور یہ ان کا مالدار ہونا بہت ہی, یہ پورا قصہ اسی سے جڑا ہوا ہے. سو جہاز سالیمی اور جہاز الہی 2 نکلے عریبین اوشن کی طرف, جدہ پہنچے. راستے میں ایک میں نے ڈاکیومنٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ گلبدن کے جہاز سے, وہ جہاز سلیمی میں گئی تھی, آئی ایم سوری جہاز الہی میں تھی وہ, اسی سے ایک بچہ جو ہے نیچے سمندر میں گر جاتا ہے. پھر اس کا پورا ریسکیو آپریشن ہوتا ہے, اس کو واپس لایا جاتا ہے. اس طریقے کی چیزیں یہ سب ہوئیں. پھر وہ پہنچی. کہانی یہ ہے, جو چیز مجھے بہت پریشان کر رہی تھی, لیکن اچھی پریشانی تھی, بہت ہی بڑھیا ذہنی پریشانی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ 4 سال کر کیا رہی تھی وہاں پہ. کیا کیا انہوں نے حجاز؟ تو ہوا یہ کہ مجھے 4 نشان ملے سلطان مراد کے. 5 نشان ہیں اصل میں, استنبول میں ہیں نیشنل آرکائیوز میں, جو کہ سلطان مراد کی کہانی یہ ہے کہ جو آٹومنس تھے 1517 سے انہوں نے حجاز کے کچھ ایریاز کیپچر کیے تھے, ایجپٹ اور یہ سب. یہ عثمانیہ سلطنت کے جو شاہ تھے سلیمان کے والد سلیم دا گرم, انہوں نے, سلیم یاووز ان کو ترکی میں کہتے ہیں, انہوں نے یہ سارا حجاز کا ایریا اور مڈل ایسٹ انہوں نے فتح کیا اور عثمانیہ سلطنت کے اندر جذب کر لیا. تو اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان آئے, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے پھر سلیم آئے, اور یہ مراد جو تھے یہ شاید سلیم کے بیٹے تھے. تو سلیمان کے یہ پوتے تھے اور یہ اکبر کے کنٹمپرری ہیں. جی بالکل. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کیپچر کیا عثمانیہ ڈائنیسٹی نے, پروفٹ محمد کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تو ہے نہیں, تو کس طریقے سے یہ جو کہ لیگل آپ کا بیسس کیا ہے کہ آپ یہاں پہ حکومت کر سکتے ہیں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا شروع کیا, جیسے کہ ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے دی پروٹیکٹرز اینڈ سرویٹرز آف آل, یعنی کہ آپ حجی ہیں یا وہاں کے رہنے والے ہیں یا بیڈوین ہیں, جو بھی ہیں, یہ جو ہیں آپ کا خیال کریں گے, یہ جو ہے مین مدعا ہے. تو جب اور یہیں پہ یہ جو ہے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اپنی اہمیت اسی سے بنائی, اسی سے بنانے کی کوشش کی. یہ اسلام میں مانا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی
کسی کا دھیان دے, کسی کا, اسی لیے تو آپ کی زکوٰۃ ہے, آپ کی صدقات ہے. اور یہ سب چیزیں میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ سو گلبدن ان کی گیسٹ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا پورا مغلوں کا کاروان آیا ہے, اور اکبر دا گریٹ کی جو ہیں خالہ پھوپھی ہیں جو اس میں ہیں. تو یہ جانتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ استنبول میں بیٹھے ہیں, ان کو پورا پتہ ہے. 1578 میں ان کا پہلا نشان جو ہے مکہ اور مدینہ جاتا ہے, 2 جگہ. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نشان بھی فرمان ہی ہوتا جی ہے. فرمان ہوتا ہے. تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو یہ مغل خاندان کی جو عورتیں ہیں, بادشاہ اکبر کی جو یہ سے بیسکلی عورتیں ہیں اور خاندان ہیں جو یہاں پہ آیا, یہ ایک طریقے سے مجوران ہو گئے ہیں. یہ بہت سمے سے یہاں بیٹھے ہیں, اور یہی نہیں ہے, یہ صدقات لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ پہلے پیسے, بہت دولت نچھاور کی اکبر نے ان کے ساتھ بھیجی صدقہ کے لیے. تو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹیکنیکل چیز ہے. ایک تو جو ہے اکبر نے چیزیں بھیجی ہیں, شریف آف مکہ ہے, شریف آف مدینہ ہیں, فارمل جو ہیں آپ کے آرمز ہیں جو ہر بادشاہ بیچتے تھے, وہ یہ لے کے آئی تھی. جیسے کہ 12,000 ڈریسز ہیں, یا کیش کا پورا بے شمار دولت لے کے آئی. لیکن اب اور جو ان کے ساتھ عورتیں ہیں, یہ لوگ مل کے, چاہے مکہ شریف ہے, چاہے مدینہ ہے, چاہے اور جگہیں ہیں, یہ صدقات. اور صدقات کی جو جتنا میں لیگلی فلوسافکلی اس چیز کو سمجھی ہوں, یہ بہت اہم چیز ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جس کو صدقات مل رہی ہے اس کو کچھ ملتا ہے, یہ ہے کہ جو دے رہا ہے, جو دینے والا ہے, خیرات کرنے والا ہے, اس کی بہت بڑی حیثیت بن جاتی ہے. جی بالکل. تو یہ جو ہے پہلا فرمان آتا ہے, عورتیں ہلتی نہیں ہیں. دوسرا فرمان آتا ہے, کچھ نہیں. تیسرا فرمان آتا ہے, اب ان کو 3 سال ہو گیا ہے. چوتھا فرمان آتا ہے, دے آر اسٹل دیئر, اینڈ بار بار شبد صدقات صدقات مجوران. رائٹ, یہ بات ہو رہی ہے. اور سلطان مراد کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکلو. جی بالکل کہہ رہے ہیں, واپس بھیجو, send them back. He is feeling insecure. He is feeling, کیونکہ اکبر بادشاہ جو ہے الومن ہو رہے ہیں. جی, اکبر بادشاہ کی بڑھائی ہو رہی ہے, ان کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں تو میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. اور کئی شاید وہ اپنی خواتین کے ذریعے, صدقے اور خیرات کے ذریعے مجھ سے بازی ہی نہ لے جائیں. جی بالکل, کیونکہ یہ سمے تو اب یہی ہے نا, 1580 اور ملینیل آنے والا ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. سو فائنلی 1580 میں اکبر جو ہیں, اچھا کمال کی بات یہ ہے کسی مغل ڈاکیومنٹ میں یہ ڈسکشنز نہیں ہیں کہ مراد نے یہ لکھا. بس یہ ہے کہ 1580 میں اکبر نے جو ہے حج میں جو بھی وہ اپنے فنڈز بھیجتے تھے وہ سب بند کرتے ہیں, اور دوسرا حج کمانڈر بھیجتے ہیں. اور ایک لائن ہے اکبر نامہ میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حرمان تھیں یہ آنا نہیں چاہتی تھیں. خیر یہ نکلے 1581 میں. اچھا, وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی. ایک لائن ہے, واپس آنا نہیں چاہتی تھی. لیکن they valued their freedom too much. They valued their freedom. They valued this extraordinary land. Let's take a break. مجوران جو شبد ہے یہ بہت کمال کا شبد ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں حجاز میں, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حج کرنے جاتے ہیں, آف کورس حج کرنے جاتے ہیں, پر جب وہ کرتے ہیں 16ویں شتابدی میں خاص کر کے, اور کیا کرتے ہیں, دے ٹریول, دے لک ایٹ دا لینڈ, دے بیکم ون ود دا لینڈ. وہاں کمال کی چیزیں ہوتی تھی. دیکھیے وہاں پر انہوں نے کیا کیا دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, کہ وہاں جاتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رکے مدینے کے باہر, جہاں باغ میں ان کی اپنی کھجیاں, اپنے وہ ڈیٹ پامز وغیرہ, جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی, وہ ان جگہوں میں جاتی ہیں. وہ جا کے وہاں پر وہ کنویں دیکھتی ہیں جو انہوں نے خود کھودے, جہاں سے پانی نکلا. تو وہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے تو اٹس اے ویری موونگ ایکسپیرینس. پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کے مزار پہ جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں وہاں پر ان کا مزار. پھر بی بی خدیجہ کے جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں ان کا گھر جو چھوٹا, وہ دیکھتی ہیں کس غربت میں ان کا گزارا ہوا اور کتنے عظیم لوگ تھے. تو دیٹ مسٹ ہیو فیلٹ something to them. And freeing to them. کہ جتنا آپ دیں اتنا ہی آپ کو ملتا ہے, آپ کھلیں گے, اتنا ہی آپ. یہی فریڈم ہے. یہی فریڈم. So this is the story that to give.
rather than to receive. But of course it leads to a political scandal. Of course. Right? Of course. So जब ये निकलते हैं And here is women exerting their own power. Exactly. वो खुद अपने फैसले कर रही हैं. जी. वो शाह मुराद को भी जी. और अकबर बादशाह को जी, भी कह रही हैं दोनों नहीं, के साथ. दोनों के साथ बिल्कुल सही बात. उन्होंने अड्डा लगाया हुआ और वो कह रही हैं कि नहीं हमने यहाँ से नहीं जी, हिलना. जी. वाह बड़ी बात. लेकिन ये है कि जब फाइनली निकलते हैं जद्दा से तो बाबुल मंडाब जो कि अब हम लोग रेड सी कहते हैं, उस ज़माने में ग्रीन सी भी कहा जाता था, वहाँ पे इनका जो है शिप जहाज़ साई उसमें चलते हैं ये, और उसका शिपरेक हो जाता है, तो इनका पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है एडन में जाके. एडन में इनका मतलब वो पूरा जो एरिया था उसमें पूरी एक्सपर्टीज़ थी कई ज़मानों से. जितना गनीज़ा रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं 11वीं शताब्दी से वहाँ पे बहुत ही कमाल के सैल्वेज ऑपरेशंस चल रहे हैं. सो यही सब हुआ. एडन में 7 महीने इन्होंने बिताए और फाइनली 15 जब ये पहुँची उसके बाद अजमेर गई, जब वापस आई सूरत, अजमेर, फाइनली लाहौर 1582 के आसपास. क्योंकि अकबर बादशाह ने लाहौर में अपना दारुल खिलाफा मूव कर दिया और वहाँ पर वो 10 साल पूरे रहे. और जो हमारा ये किला है लाहौर का जो बड़ा शानदार है, ये उस वक्त ही बना, अकबर बादशाह ने खुद बनाया, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली बुनियादें तो थीं लेकिन it was a mud fort and it wasn't so big and grand as it is today, and that's all the doing of Akbar Badshah in those years. तो फिर गुलबदन लाहौर आके रहती हैं और वहाँ अकबर बादशाह उनको कहते हैं, वहाँ ये कहानी शुरू होती है. ये कहानी शुरू होती है कि आप अपने भाई का दौर की कहानी लिखिए, अहवाले हुमायूं बादशाह. अपने बाबा और भाई, बाबर बादशाह, और फिर ये, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया वो अहवाले हुमायूं बादशाह. जी. तो क्या लिखती हैं वो? तो यही सब चीज़ें जो हम जिक्र कर रहे हैं, हिजाज़ की कहानी का नहीं पर बाकी सब, शुरू से खानज़ादा बेगम, क्या उनकी ज़िंदगी थी काबुल में, किस तरह वो जब बच्ची थी खैबर पास से होती हुई पहले कारवान में आई, आगरा में क्या हुआ, जब बाबर मिलते हैं तब कैसा था. बहुत उनको बाबर से अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी. बाबा एम पातशाह बाबा, कितने तरीक़ों से वो उनको बुलाती थी और बहुत ही उनकी फीलिंग्स महसूस होती हैं जब वो गुज़र जाते हैं. उसके बाद जब माँ गुज़र जाती हैं, फिर ये जो बंटवारा होता है, वो काबुल में आती हैं, हुमायूं जो हैं ईरान में जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 83वीं फोलियो पे मिड सेंटेंस जो है टूट जाती है. क्यों? तो मुझे ये चीज़ जो है बहुत ही, ये मेरी वाकई में ज़हनी मुश्किल थी. ये किसी ने मिटा तो नहीं दिया उनका सारा हिजाज़ी सफ़र? ये बिल्कुल मेरा अंदाज़ यही है कि मिटाया है. और वो ये है कि जब अकबर उन्हें कहते हैं कि आप अपने बाप और हमारे ख़ानदान के बारे में लिखिए, वो क्या चाह रहे होंगे गिवन द होल हिस्ट्री. वो चाहते होंगे, और ये जायज़ भी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमारे ख़ानदान के जो लोग हैं, कितने कमाल की चीज़ें इन्होंने की, किस तरह ये देखिए ये जो डायनेस्टी है जिसमें कोहिनूर है, ये है, वो है, वो ये सब नहीं चाहते होंगे. जो गुलबदन प्रॉब्लम्स दिखाती हैं कि सड़क पे हैं तो क्या है, किस तरह उनकी असलियत जो बयान करना चाहती थी, और जो निगोशिएशंस, ये वो कभी नहीं चाहते होंगे कि हमीदा और उनके बाप के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसको नुमाया किया जाए. और जो बाबर और उनके भाइयों में जंगें लड़ाइयाँ हुई, और जिस तरह फिर बाबर ने अपने भाई को आखिर में आके अंधा कर दिया, वो भी ये नहीं चाहते होंगे कि ये चीज़ें आया हों. लेकिन जिस किस्म की गुलबदन है वो सच गो हैं, वो लिखना चाहती हैं. ये असली चीज़ है, वो सच गो हैं और वो इन सब के बारे में लिखेंगी. लेकिन ये भी है कि वो अपने ख़ानदान में पूरी तरह विसर्जित हैं. वो अकबर के बारे में भी लिखेंगी, ऐसा नहीं है. एंड एज पार्ट ऑफ दैट she would write about the Hijaz because it meant so much to Akbar as much as it meant to her. And that experience. So अब ये कई historians of the book हैं जो लिखते हैं. अकबर की भी अपनी भी sensorial tendencies हैं. After all, बदायूनी जब लिखते हैं मुंतखब तवारीख, वो छुप के लिखते हैं क्योंकि घबराते हैं कि वो क्या कहेंगे अकबर जो भी लिखेंगे. तो जब
اکبر گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہی ہم کو یہ بدایونی کی جو ہے کرونیکلز ملتی ہے. تو یہ ٹینڈنسیز ہیں. 2 لوگ ہیں جو کہ اکبر کے محضر کے بارے میں خوش نہیں ہیں, ان کو قاضی ہیں 2, ان کو مکہ مدینہ بھیج دیا جاتا ہے. سو یہ سب اگر آپ سینسوریل ٹینڈنسیز دیکھیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو شاہی ایٹلیئر تھا, جب بھی کوئی مینیوسکرپٹ لکھی جاتی تھی یا کوئی تصویر بنائی جاتی تھی, اب جیسے باعزید بیات ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں اس سمے, جوہر ہیں, ہاں جوہر وہ جنہوں نے ہمایوں کو اپنی مشق پہ اٹھا کے اور دریا سے پار کروایا تھا جب وہ جنگ ہارے شیر شاہ سوری سے, ان کی جان بچائی, پھر ہمایوں نے ان کو 2 دن تخت پہ بھی بٹھایا, تو جوہر پھر ساتھ ساتھ چلے اس خاندان کے, انہوں نے بھی تاریخ لکھی. جی, تو ان کی ان سب کی تاریخوں کی 1 سے زیادہ کاپی ہے, تو گلبدن کی کیوں نہیں ہے؟ بس وہ سننا نہیں چاہتے تھے نا. اور ایک عورت کی آزاد تحریر وہ برداشت نہیں کر پائے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے آپ کی کتابیں پڑھ کے. جی, میرا بھی یہی اندازہ ہے. دیکھیے نا پھر, so it's a subversive tendency which the great Mughal was trying to suppress. گلبدن کے بعد ہم چلتے ہیں اکبر بادشاہ کا جب اختتام ہوتا ہے, ان کی 1506 میں ان کی رحلت ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر مغل بادشاہ بنتے ہیں. جہانگیر بیاہے جاتے ہیں, ان کی شادی وادی ہوتی ہے, 1 بار نہیں 2 بار نہیں 19 بیویاں جہانگیر بادشاہ کی ہو جاتی ہیں. لیکن اس دوران جیسے کہ آپ نے لکھا ہے, قندھار بذریعہ قندھار ایک بہت ہی اہم ایرانی خاندان صفوید کورٹ کو چھوڑ کے ہندوستان آتا ہے, اور پناہ گزیر ہونے کے لیے آتا ہے کیونکہ they were facing opposition there. So اور قندھار کے باہر ان کی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام مہر النساء تھا. اب مہر النساء کی پیدائش کے بارے میں بھی کہانیاں ہیں, ان پہ نہیں رکتے, آگے چلتے ہیں. مہر النساء جب آتی ہیں ہندوستان, ان کے والد غیاث الدین اور ان کی والدہ عصمت بیگم, یہ دونوں بڑے کلٹیویٹڈ نفیس لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے پیچھے ایک پوری ایک روایت ہے, خاندانی روایت بھی ہے. تو وہ آ کے مغل کورٹ میں ایک امپلائمنٹ لے لیتے ہیں غیاث الدین. پھر مہر النساء کی شادی ہو جاتی ہے علی قلی خان سے, جو بنگال میں مغلیہ سلطنت کے ایک افسر ہیں. وہاں 12 سال وہ رہتی ہیں. ان کی بیٹی بھی ایک پیدا ہوتی ہے, لاڈلی بیگم. ان بنگال مہر النساء کمز آف ایج. واٹ ہیپنز ان بنگال؟ سو یہ جو شادی کا سلسلہ ہے, یہ جیسے کہ نور جہاں کا تو پورا اتہاس کہہ لیجیے یا لیک دیر آف, ایک طریقے سے بلٹ پوائنٹ میں ہی ہم لوگوں کو معلوم تھا. ان کی بھی تاریخ مٹائی گئی, ان کی بھی تاریخ مٹائی گئی. جی, سب لوگ was far too powerful for the male historians of the time. That's absolutely of the time and our time. And of this time also. ان کا ذرا آپ بتائیے کہ کس سن کی ہم بات کر رہے ہیں. So ان کی پیدائش 1577 کی ہے, اور شادی جو ہے 17 سال میں ہوتی ہے, اور 10 سال کی شادی ہے. تو یہ جو ہے جب واپس آگرہ آتی ہیں علی قلی کی موت کے بعد 1604 میں واپس آتی ہیں. تو یہ ہم جو ہے یہ ان کا کرونالوجیکل سپین ہے ساری چیز. اور پھر یہ حرم میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کے والد اس وقت وزیر بھی بن چکے تھے. بعد میں جا کے اعتماد الدولہ بنتے ہیں, اور جہانگیر کے زمانے کے بہت بڑے افسر بن جاتے ہیں. تو مہر النساء مینا بازار میں شہزادہ سلیم اس وقت ایمپرر جہانگیر بن چکے تھے, جہانگیر بادشاہ کو ملتی ہیں. اس کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں ہیں, اپنی زبان سے بتائیے. کہانیاں تو یہی ہے کہ 2 طریقے کی کہانیاں ہیں. ایک تو اردو لٹریچر میں تو بہت پائی جاتی ہے کہ بچپن سے ہی ان کا سلیم کے ساتھ جو تھا کچھ چکر چل رہا تھا, یعنی کہ 2 اس طرح یہ ملے. 2 کبوتر تھے سلیم کے, بہت بہترین 2 کبوتر تھے, وہ لے کے جا رہے تھے حمام کی طرف. تو ایک لڑکی ملتی ہے بہت خوبصورت, ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ پکڑ لو, میں حمام جا رہا ہوں, آتا ہوں. سو حمام سے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہی کبوتر تھا, اس لڑکی کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا ارے میرے کبوتر کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اڑ گیا. تو انہوں نے کہا کیسے اڑ گیا؟ تو بولی ایسے اڑ گیا, دوسرے کو بھی اڑا دیا. تو یہ ایک قصہ ہے جو بہت پاپولر مانا جاتا ہے. بٹ جو ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے حساب سے مینا بازار میں 1608 کے آس پاس 1608 وہ حرم میں آتی ہیں. سو
11 کے آس پاس جہانگیر جو ہیں ان کو ملاقات دیکھتے ہیں اور 11 میں شادی مانی جاتی ہے 1611 میں. لوگ تو کہتے ہیں کہ علی گلی خان کا قتل بھی جہانگیر نے ہی کرایا تھا. جی کہانی تو یہی ہے بٹ مدعا جو ہے تھوڑا اور کمپلیکس ہے, اس میں جو کچھ پولیٹیکل ٹینشنز ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں. ویلکم بیک. اب ان کی شادی ہو جاتی ہے. نور جہاں ان کی 20ویں بیوی بن جاتی ہیں. جی. اب نور جہاں جو ہیں یہ بنگال میں رہتی تھیں جہاں پر بہت بڑے شیر ہوا کرتے ہیں, ٹائیگرز. انہوں نے وہاں ٹائیگر ہنٹنگ بھی سیکھی. ایک تصویر ہے جس میں نور جہاں ایک ٹیونک پہن کے کھڑی ہیں, نیچے ان کے ایک پنتلون سی ایک پاجامہ سا ہے اور سر پہ ٹوپی ہے اور ایک مسکٹ کو لوڈ کر رہی ہیں, ایک بندوق کو لوڈ کر رہی ہیں. Apparently she was a crack shot. Yes, she was. اور جہانگیر نامہ میں نان سٹاپ یہی لکھتے ہیں ان کے بارے میں. تو لوگ مجھے کہتے تھے جہانگیر تو نور جہان کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے ہیں. تو جب میں نے ان کے فارسی میں ڈاکیومنٹس پڑھنے, یہ جہانگیر نامہ پڑھنا شروع کیا, کم سے کم 35 انٹریز جو ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کس طرح نور جہان جو ہیں شکار کرتی تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شکار ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں. دو چار چیزیں ہیں, ایک تو سکے ہیں, نشان ہیں, فرمان ہے, شکار ہیں, یہ سب, اور خطبہ بھی ہے. اور خطبہ کا جو سٹیٹس ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تھوڑا سا انسرٹن ہے ساؤتھ ایشیا میں خاص کر. بالکل کیونکہ پرائموجینیچر تو ہے نہیں, بڑا بیٹا یوزولی بنتا نہیں تھا, وہ تو ایک جنگ کے ذریعے پھر اپنا سکہ جما کے لوگ بنتے تھے. نور جہاں پہ ہم آئیں, ان کو پہلے نور محل کہا گیا, پھر اس کے بعد ان کو نور جہاں کا لقب دیا گیا. یہ بتائیے کہ بادشاہ جہانگیر کے ہوتے ہوئے بادشاہ بیگم کیسے بنی؟ ہاؤ ڈڈ شی بیکم دا ریننگ ایمپریس آف دا ٹائم؟ سو اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو جو بنگال کی بات ہوتی ہے, جو ان کا ایکسپیرینس تھا علی قلی کے ساتھ وچ آئی ہیو چارٹڈ, وہ بھی بہت کمال کا تھا. یہ پہلی جو ٹیریٹری ہے جو مغل رول میں آتی ہے, ایسٹ میں آتی ہے, بالکل اس کا کیریکٹر فرق ہو جاتا ہے. سو ایک ہی بچی ہے, پورا خاندان نہیں ہے, تو جو ہے پولیٹیکل ایکسچینجز, ایڈمنسٹریٹو ٹینشنز, یہ سب چیزیں انہوں نے کافی سمجھی ہوں گی, تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. دوسری چیز ہے جب وہ واپس آتی ہیں آگرہ میں علی قلی کی موت کے بعد, ان کے جو پتا ہیں, بابا جو ہیں ان کے غیاث بیگ, ہی از دا وزیر بائی دس ٹائم, ہی از ناٹ اے نو باڈی. ان کے بھائی ہیں آصف خان. سو یہ سب جو لوگ ہیں یہ بہت اہم پوزیشنز میں ہیں مغل کورٹ میں. اور جہانگیر از ویری فونڈ آف غیاث بیگ. اعتماد الدولہ ان کو ٹائٹل دیتے ہیں ان کی شادی کے بعد. سو یہ سب چیزیں ہیں. سو ایک یہ مان لیجیے کہ ایک سپورٹ سسٹم ہے, کہ ایک یہ نیٹ ورکنگ ہے. اور اس سمے شاہ جہان, خرم جو ہیں اس سمے, وہ بھی جو ہیں ایئر ڈیزگنیٹ ہیں ایک طریقے سے, پر پرائموجینیچر تو ہے نہیں. ان کی بھی بہت کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے. اب بہت سارے یہ میں نے ایمپریس میں کافی لکھا ہے کہ جب میواڑ کی پہلی ان کی لڑائی ہوتی ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے 1614 میں, جب وہ واپس آتے ہیں, ایک طرف نور جہان ان کو ہوسٹ کرتی ہیں, ایک طرف جہانگیر ان کو ہوسٹ کرتے ہیں. اور جو وہ گفٹ گیونگ جو ہے یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے مغل ادب میں, کس کو کتنا دیا, کون کہاں بیٹھا, یہ سب چیزیں گلبدن ہم کو بتاتی ہیں. سو یہ سب ادب جو ہے, تو دھیرے دھیرے گلبدن یہ نور جہان جو ہیں ایک طریقے سے زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہیں. جی, اور 1616 میں فارملی جہانگیر ان کو, یہ لوگ ویسٹرن انڈیا میں ہیں اس سمے, اور جہانگیر جو ہیں ایک بہت ان کی دعوت چل رہی ہے غیاث بیگ کے ٹینٹ میں, اور یہ کہتے ہیں ان سے مجھے جانا ہے, مجھے ایک بہت ضروری چیز کرنی ہے. اور یہ واپس آتے ہیں, جہانگیر نامہ میں پورا لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب یہ جو ہے یہ فرمان ایشو کر رہا ہوں کہ آج سے سب لوگ نور جہان بیگم کہیں گے. تو نور جہاں پادشاہ بیگم جو یہ بنتی ہیں, یہ ہمیں ان کا جو یہ ڈسٹنکٹیونیس ہے ان کے نشانوں سے پتہ چلتا ہے. یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے, نور جہان بادشاہ بیگم, نور جہاں بادشاہ بیگم, ان کے فرمانوں پہ سگنیچر ایکسٹراڈنری, اور ان کے ٹھپے ہیں, مہریں لگی ہوئی ہیں ان کے سارے فرمانوں پہ. اور پھر جہانگیر بادشاہ ان کے سکے بھی ہیں جو وہ بھی دونوں طرف, ایک طرف ان کا اور ایک طرف جہانگیر کا نام, ایک طرف نور جہاں کا نام. پھر آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ
اتنی بڑی معمار تھیں, کاروان سرائے بنوائے. جلندھر کے باہر ایک کاروان کے آپ نے کاروان سرائے کی آپ نے ذکر کیا, جس میں 4000 سوداگر ایک ساتھ رہ سکتے تھے, ایک ساتھ رہ سکتے تھے, اور 4000 گھوڑے بھی ان کے ساتھ رہ سکتے تھے وہاں پر. تو یہ اتنے بڑے بڑے اقدامات کیے, اور وہاں پر ایک پتھر پہ سفیل پہ لکھا ہوا پایا گیا کہ یہ تعمیر نور جہاں بادشاہ بیگم نے کروائی. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے کام کیے. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹو دی آرٹس اینڈ کلچر آف دا سب کانٹیننٹ وہ بھی بہت بڑا ہے. سنا ہے کہ بہت سے لوگ ایران سے کرافٹسمن, وہ لوگ جو کہ کام کرنے والے لوگ تھے, ہاتھ سے کام, ان کو لا کے کشمیر میں بھی انہوں نے رکھا, جہاں سے یہ شال نکلی ہے, جہاں سے چاندی کا کام نکلا, جہاں سے زیورات کے اوپر. پھر ایک عطر بھی ان سے منسوب کیا جاتا ہے, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کا ہے, اور ان کے پیچھے بھی ایک پوری لیگیسی ہے. عصمت بیگم. تو یہ ہندوستان نہ ہوتا نور جہاں بادشاہ بیگم کے بغیر. جی ایسے ہی ہے. جی بالکل, یہی پلورل کلچر کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گنگا جمنی تہذیب کی جو ہم بات کرتے ہیں وہی بات ہے, ملی جلی تہذیب جو ہے. ڈاکٹر روبی لال, ہم نے ان سب خواتین کے بارے میں بات کی, اور ہم نے امید ہے کہ اپنے ناظرین کو یہ بتایا کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور یہ جو بہت بڑی بڑی تاریخ ہے اس خطے کی, یہ ان عورتوں کے بغیر کچھ نہ تھی. اور بادشاہوں کے پیچھے بہت سی بیگمات تھیں جن کی قربانیاں اور جن کے کام وہ منہ بولتا ثبوت تھے ان بادشاہوں کے سکسیس میں. بالکل صحیح. تو آپ کا جو یہ کردار ہے جس میں آپ نے اجاگر کیا ان خواتین کا کردار, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. شکریہ. میں آپ سے حال کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گی. یہ جو تاریخ آپ نے لکھی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم لوگ سب مل جل کے رہا کرتے تھے. اس سے تو ظاہر ہے کہ کئی 100 سال پہ محیط یہ تاریخ ہے جس پہ یہ مسلمان جو وسط ایشیا سے آئے یا افغانستان سے آئے یا ایران سے آئے, جہاں سے بھی آئے, انہوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا. انہوں نے وہاں پر اپنی جڑیں پیوست کی, انہوں نے مقامی لوگوں سے شادیاں کی, انہوں نے مقامی رنگ کو اپنایا, اور انہوں نے بہت سی کنٹریبیوشنز کی. یہ صحیح ہے کہ باہر سے جو بھی لوگ آیا کرتے ہیں مقامی لوگوں کو ہمیشہ ایک دھکا تو لگتا ہے, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن جس طرح انگریزوں نے اور وائٹ کلونیلسٹ نے ہمارے ممالک کو برباد کیا اور ایکسپروپریٹ کر کے اور سارا کیپٹل ٹرانسفر کر دیا اپنے کیپٹلز میں, اس طرح نہیں کیا. جو مغل آئے یا جو بھی سلطان آئے جو ہندوستان میں رہے, انہوں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد, اور ایک یہ گنگا جمنی تہذیب جس کی آپ بات کرتی ہیں, اس کے بعد بھی موجودہ ہندوستان میں جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک طریقے سے نیشن سٹیٹ کی وجہ ہے. یہی تو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہیومن ہسٹری ہے, پوری ہیومن ہسٹری ہر جگہ, چاہے آپ امریکہ لے لیجئے, کلیمز تو ہوں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہاں کے لوگ یہ ہیں, بس یہی یہاں کی بھاشا ہے, پر یہ نیشن سٹیٹ کی دین یہی ہے, اسٹرنجنسی, کنٹیننگ. ہماری زندگی کنٹین کریے, ہمارا تھاٹ, ہمارا دھرم کنٹین کریے, ہماری بھاشا کنٹین کریے, ہمیں سب کو ڈبوں میں بند کر کے ایک ون آئیڈینٹی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از کاؤنٹر ٹو ہو وی آر ایوری ویئر ان دا ورلڈ. دنیا کے ہر خطے میں ہجرت ہوئی ہے. کون سا خطہ ہے جہاں ہجرت نہیں ہوئی؟ تو جو لوگ اپنے آپ کو آج دعوے دار کہتے ہیں ہندوستان کے اور مالک کے سمجھتے ہیں, وہ بھی تو ہجرت کر کے کہیں سے آئے ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو کیا وہ پھر اس قابل نہیں کہ وہ وہاں رہ سکیں؟ تو کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. یہی بات ہے, کیونکہ انسسٹنس یہ ہے کہ آپ کی کچھ ہی لوگ ہیں جو دیٹ بلانگ ہیئر, دیٹ از ہندوز بلانگ ہیئر, دیٹ ادرز the most secular position is we are very accommodating, we accommodate everybody. I think the position of any history should be that we make each other all through historically. ہم جو بھی ہیں ہم آپ کی وجہ سے مل جل کے ہیں, آپ جو بھی ہیں ہماری وجہ سے ہیں, جی مل جل کے ہیں ہم لوگ. اب حال ہی میں جب آپ کی الیکشن ہو رہی تھی ہندوستان میں, تو وزیر اعظم اس وقت کے مودی صاحب, انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے ہیں جو ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں,
مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کی الیکٹریٹ جو ہے انہوں نے ووٹ ان کو اتنا نہیں دیا جتنی ان کو امید تھی. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ دس از اے ریبیوک ٹو مسٹر نریندر مودی. ڈز ہی انڈرسٹینڈ دیٹ؟ آئی ہوپ ہی ڈز. وی ہوپ ہی ڈز. اس کے ساتھ ناظرین ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ڈاکٹر روبی لال کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ تک اپنا اہم پیغام پہنچایا. خدا حافظ.